मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। फ़ला तख़ज़अन बिलक़ौल, कौल में नरमी पैदा मत करो। फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन, जिसके दिल में बीमारी है ना उसके दिल में तमा पैदा हो सकती है। ये अल्लाह ने बीमारी का जिक्र इसलिए किया कि जो सहाबा किराम हैं उनको तो बता दिया गया कि नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं, अब उनसे तो ख़तरा ख़त्म हो गया। जो नेक लोग हैं, जब आपको बता दिया जाता है ना ये आपकी बेटी है, तो अब आप में आप वो कितनी भी नरम लहजे से आपसे बात करे, आपके दिल में उसके लिए शहवत के जज्बात पैदा ही नहीं होते हैं। देखें, एक औरत आपके लिए नामहरम थी, आप उससे निकाह कर सकते थे, लेकिन जब आप उसकी बेटी से शादी कर लेते हैं तो आपकी सास बन जाती है। अब जो भी इज़्ज़तदार आदमी होगा, ठरक नहीं हो उसके दिल में, तो वो उसको अपनी माँ फ़र्ज़ कर लेता है और वो समझ, अब उसका पर्दा भी ख़त्म हो गया। उससे क्यों ख़त्म हो गया पर्दा? सास का दामाद से पर्दा क्यों नहीं है? कि फितने का अंदेशा नहीं है कि भाई अल्लाह ने तुम्हारी माँ बना दिया। तो जो भी समझदार लोग होंगे, सलीम मुत्तबा होंगे, अब वो उसको माँ की हैसियत से देखेंगे। लेकिन जिनके दिल में शहवत, हद से बढ़ी हुई शहवत है, बीमार हैं, वो नेचुरल नहीं है, तो वो उनको जो है ना, सास को भी उनसे भी पर्दा करना पड़ेगा। और उनका दिल सौतेली बेटियों पे भी आ जाता है। बाज़ दफ़ा तो सगी बेटियों के साथ भी वाक़यात हो जाते हैं जो हमें दिन रात देखने में मिल रहे हैं। तो ये नेचुरल नहीं है, ये वो हैं जो शहवानी दरिंदे हैं। तो किसी का बहन के ऊपर अगर खुदा न ख्वास्ता बुरे जज्बात उसके दिल में पैदा हो रहे हैं तो ये नेचुरल नहीं है, बल्कि ये शहवानी दरिंदा है। और माँ पे माज़अल्लाह या सास पे या बहू पे किसी के ऐसे जज्बात पैदा हो रहे हैं तो ये नेचुरल नहीं है, ये शहवानी दरिंदा होने की अलामत है। क्योंकि इंसान बहू को बेटी की हैसियत से देखता है कि यार मेरे बेटे की बीवी है ये, सास को देखता है मेरी बीवी की माँ है ये। तो ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। लेकिन जब इंसान फितरत से हटता है और शहवानी दरिंदा बन जाता है तो फिर उसको ये महरम रिश्तों में फ़र्क ख़त्म हो जाता है। तो जो भी नेक लोग हैं, जब नबी की ज़ौजा से वो बात करेंगे कोई मसला पूछने के लिए, तो वो कितनी भी लचक हो उनके लहजे में, तो उससे उनके दिल में जज्बात पैदा नहीं होंगे, इसलिए कि वो उनको माँ फ़र्ज़ कर चुके हैं, वो मान चुके हैं कि ये हमारी माँ है। उनके दिल में कोई रग़बत पैदा नहीं होगी, वो तक़द्दुस गालिब आ जाएगा हर चीज़ पे। लेकिन जिनके दिलों में बीमारी है, शहवत ज़िना का मरज़ है, तो अल्लाह फरमाते हैं उनसे बचाने के लिए मैं आपको हुक्म दे रहा हूँ कि हर एक से आपने अब नरम लहजे में बात नहीं करनी, किसी से भी नरम लहजे में बात नहीं करनी। क्योंकि फितने को रोकने के लिए ना सब पे पाबंदी लगाई जाती है। यानी ऐसा नहीं होता कि जिससे ख़तरा है उससे तो आप सख्त लहजे में बात करें और जिससे ख़तरा नहीं है उससे नरम लहजे में बात करें, इसलिए कि ये कौन बैठ के फ़ैसला करता रहेगा कि इससे ख़तरा है उससे ख़तरा नहीं है। और ख़ास तौर पर जब एटीट्यूड आपका जो है ना वो चेंज होगा, तो जिससे ख़तरा है वो कहेगा अच्छा मुझसे ख़तरा है, मैं बुरा हूँ और वो नेक है। तो इस बहस को इस्लाम ने ख़त्म कर दिया। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे मेरे पास एक केस आया कि जी भाभी ने देवर से पर्दा कर लिया है, तो देवर बड़ा गुस्से में नाराज़ है। वो कहने लगा भाई मुझसे पर्दा क्यों किया है? तो भाभी से जब पूछा गया, उसने कहा भाई शरीयत का हुक्म है देवर से पर्दा करो। तो मैंने बताया कि भाई वाकई शरीयत का हुक्म है देवर से पर्दा करो, तो देवर को एतराज़ नहीं होना चाहिए। उसने कहा जब हुक्म है तो सारे देवरों से हुक्म है ना, सारे जवान हैं, तो मुझसे पर्दा कर रही है, मेरे दूसरे भाई से नहीं कर रही। तो ये माकूल एतराज़ था, भाई जब पर्दा करो तो सबसे करो ना। वजह उसकी है कि जब एक देवर से पर्दा किया दूसरे से नहीं किया, तो वो उस देवर के दिल में ख्याल होगा शायद मैं बुरा हूँ और सोसाइटी में मेरा इमेज बुरा जाएगा। लोग कहेंगे कि भाई इसकी भाभी जो है इससे पर्दा करती है बाकियों से नहीं, इसका मतलब ख़तरा इससे है, ये बुरा है। तो अब ये कानून जब भी बनाया जाता है ना, ओवरऑल बनाया जाता है। तो औरत अगर बेपर्दा होगी तो सबसे ख़तरा आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था। हर आदमी से ख़तरा नहीं होता, लेकिन किससे ख़तरा होगा किससे ख़तरा नहीं है, अगर हम कानून ये बनाएं कि जिससे ख़तरा है उससे पर्दा करो, जिससे ख़तरा नहीं है उससे पर्दा ना करो, तो एक टेंशन है, ये चल नहीं पाएगा ये कानून। तो फितने के खौफ से पाबंद सभी को बना दिया जाता है। भाई लॉ है ये कि औरत जब भी नामहरम मर्द से बात करेगी, ख़तरा हो या ना हो, इस बहस में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो नरम लहजे में बात ही नहीं करेगी। बाकी हर एक को ख़तरा होता नहीं है। आज भी देख लें आप, बहुत सी औरतें बेपर्दा घूम रही होती हैं, हर मर्द को उनसे ख़तरा नहीं होता, उनकी निगाहें पाक होती हैं। वो किसी औरत से ज़रूरत से अगर बात करें, उसको देखते भी हैं तो भी ख़तरा नहीं होता उनको, इसलिए कि उनको अपने ख्वाहिश पे कंट्रोल होता है। लेकिन बीमार लोग भी होते हैं, शहवत के मरीज़ भी होते हैं। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया उम्महातुल मोमिनीन को कि अगरचे आप नबी की बीवी हो और उम्मत की माएँ हों, तो इससे जो मुखलिस लोग हैं उनमें तो कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन बहुत से लोग जिनके दिल में शहवत का मरज़ है, निफाक का मरज़ है या शहवत का मरज़ है,
ان کے دل میں طمع پیدا ہو سکتی ہے، آپ کی طرف طبیعت مائل ہو سکتی ہے۔ تو لہذا حکم یہ دیا جا رہا ہے فتنے کو روکنے کے لیے کہ آپ نے کسی سے بھی نرم لہجے میں بات نہیں کرنی، یہ بھی جب بات کرنے کی ضرورت پڑے، جیسے کہ صحابہ آیا کرتے تھے مسائل پوچھنے کے لیے تو ضرورت پڑتی تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، آپ قول میں نرمی پیدا نہ کریں، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، اس کے دل میں لالچ پیدا ہوگی جس کے دل میں مرض ہے، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بات بھی قاعدے کے موافق کریں، شریعت کے مطابق بات کریں، یعنی طول نہ دیں کلام کو، اور کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے اس کی طبیعت آپ کی طرف مائل ہونا شروع، ٹو دا پوائنٹ بات، تو حاصل اس کا یہ حکم صحابیات کو یعنی امہات المومنین کو دیا گیا، لیکن خوب سمجھ لیں اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ صحابیات کے واسطے سے یعنی امہات المومنین کے واسطے سے پوری امت کی عورتوں کو یہی حکم دیا گیا ہے، اور اجماع دلیل قطعی ہوتا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ اس میں نبی کی بیویوں کے ساتھ خاص ہے یہ حکم، نہ، پوری امت کا اجماع ہے کہ نبی کی بیویوں کو حکم دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ کہ فتنہ پیدا نہ ہو، تو یہ فتنہ تو جہاں بھی پیدا ہوگا وہاں یہی حکم ہے، تو جو بھی آپ کا نامحرم مرد ہے وہاں فتنے کا خطرہ ہے، فتنے کا یقین ہونا ضروری نہیں ہے، فتنے کا خطرہ ہونا کافی ہے، تو عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نرم لہجے میں اپنے محرم لوگوں سے بات کر سکتی ہے، ہنسی مذاق اور بے تکلف ہونا اپنے باپ، اپنے بھائی، چچا، ماموں، ان سے تو ہو سکتی ہے، باقی جو بھی اسی طرح شوہر کے ساتھ باقی جتنے بھی اس کے جو غیر محرم مرد ہیں، جس میں چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، یہ کزن ہو گئے سارے، اور شوہر کے جو بھائی ہیں، یہ دیور ہو گئے، یا جو بھی غیر مرد ہیں، باس ہو گیا آپ کے آفس میں اگر آپ کہیں جاب کر رہی ہیں، یا کوئی کلیگ ہے آپ کا، کسی کے ساتھ بھی آپ فری نہیں ہو سکتی، اور کسی کے ساتھ بھی بتکلف ہو کے نرم لہجے میں آپ بات نہیں کر سکتی، اس کو اللہ نے ان آیات میں حرام قرار دیا ہے۔ تو زنا کرنا بھی حرام ہے، اور زنا کے لوازمات بھی اللہ نے حرام قرار دیا۔ آج اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے، خواتین کو باقاعدہ فون پہ بات کرنے کا طریقہ سمجھایا جاتا ہے، تو اور اس کو اخلاقیات میں شامل کیا جاتا ہے، یہ اخلاقیات نہیں ہے، یہ سوسائٹی کو تباہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ عورت کے اخلاق اس کے شوہر کے لیے اور اس کے محرم مردوں کے لیے، اجنبی لوگوں کے لیے اس کو ریزرو ہونا پڑے گا۔ ہاں کوئی خاتون ایجڈ ہو جائیں، ذرا ایج ہو جائے ان کی، بوڑھی ہو جائیں، جہاں فتنے کا اندیشہ ہی بالکل ختم ہو جائے، تو پھر ان کے لیے اللہ نے مستثنیات ہیں، وہ پھر اس سے مستثنی اس اصول سے۔ دوسرا حکم کیا دیا جا رہا ہے فتنے سے روکنے کے لیے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور پہلی جاہلیت کی طرح گھروں سے باہر نہ نکلو۔ پہلی جاہلیت کا کیا مطلب؟ کہ ایک جاہلیت تو وہ تھی جو اسلام آنے سے پہلے گزر چکی، دوسری جاہلیت جس کے مقابلے میں اس کو پہلی کہا جا رہا ہے، دوسری وہ ہے جو اسلام لانے کے بعد ہوگی، جب لوگ اسلام کے حکم پر عمل نہ کریں گے، جیسے بے پردہ ہو جائیں گی عورتیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو اولا والی جاہلیت ہے نا، اس کو ریپیٹ کر کے دوسری جاہلیت مت لے کر آؤ، اس کو وہ دفن ہو چکی ہے، اس کو وہیں دفن کر دو۔ تو اس جاہلیت جو پہلی والی جاہلیت تھی کہ جس کو اگر تم نے فالو کیا تو جاہلیت ثانیہ بھی آ جائے گی، جاہلیت اخرى بھی آ جائے گی۔ وہ اخرى جاہلیت کیا ہوگی؟ اسی طرح نکلنا گھروں سے باہر اور گھر کی چار دیواری میں نہ رہنا، تو وہ والی جاہلیت نہیں لے کر آؤ۔ تو اس لیے پہلی والی جاہلیت کو فالو ہی نہ کرو جو گزر چکی ہے۔ وہ کیا گزر چکی ہے کہ قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اور زمانہ جاہلیت جو پہلی جاہلیت کا دور تھا اس کی طرح گھروں سے باہر مت گھومو۔ یہ خوب سمجھ لیں، یہ آیت جو ہے نا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، آج بعض اسکالر جو براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں، اسلامی حکام کو انہیں توڑ موڑ کے رکھ دیا، وہ اس آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ عورت اصل میں گھر کی چار دیواری کے لیے نہیں ہے، وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ گھومنے پھرنے کے لیے، وہ بھی جاب کرے، ملازمتیں کرے، گھر سے باہر جائے، تمام جو کام مرد کر رہے ہیں وہ سارے کام گھروں سے باہر نکل کے عورتیں بھی کریں۔ اور قرآن نے جو منع کیا ہے اور قرآن نے جو حکم دیا ہے کہ گھروں میں قرار پکڑو، تو یہ تو روکا ہے اس زمانہ جاہلیت میں جس طرح عورتیں بے پردہ ہو کے گھومتی تھی نا، اس طرح گھومنے سے منع کیا ہے، یعنی بے پردگی سے منع کیا جا رہا ہے، گھر سے باہر نکلنے سے منع نہیں کیا جا رہا، خلاصہ یہ۔ تو یہ غلط تفسیر ہے، اس آیت کے سیاق و سباق سے بھی پتہ چلتا ہے اور شریعت کے مزاج سے بھی پتہ چلتا ہے اور اجماع امت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہارا اصل جو مقام ہے وہ گھر کی چار دیواری ہے۔ جیسے مرد گھر سے باہر کام کے لیے جاتے ہیں، تو عورت کا اصل وظیفہ گھر قرار فی البیوت ہے، وہ گھر سنبھالنے کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں جیسے مرد اور عورت میں فرق ہی نہیں تھا، مرد جیسے گھر میں بھی باہر بھی، عورت بھی اسی طرح گھر میں بھی اور باہر بھی، تو یہ کام مت کرو۔
تمہاری اصل ذمہ داری قرار فی البیوت ہے۔ اس کی دلیل ایک اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو عورتیں یہ سمجھنے لگیں کہ اب ہمارے لیے گھر سے نکلنا بالکل ہی حرام ہو گیا ہے۔ تو صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلنے کو حلال قرار دے دیا ہے۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابیات جو تھیں وہ سمجھنے لگیں کہ اب گھر میں ہی رہنا فرض ہے، گھر سے باہر ہم کسی صورت میں نکل ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہ، ضرورت کے وقت تم گھر سے باہر نکل سکتی ہو۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اصل اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت گھر کی چار دیواری کو سنبھالے۔ جاب کرنا، میدان جنگ میں لڑنا، یہ سب چیزیں عورتوں کے لیے نہیں ہیں، لیکن عورتوں کو ان چیزوں پہ لایا جا رہا ہے، اور چند خواتین کو لا کے پھر ان کے انٹرویوز لیے جاتے ہیں کہ دیکھو کیسی کامیاب عورتیں ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ اس سے ہمارا فیملی سسٹم سارا تباہ ہو رہا ہے، اور 4-6 عورتوں کو آپ نے گھر سے باہر نکال دیا تو اس سے سوائے اس کے کہ وہ جو گھر کے اندر ہے وہ احساس کمتری میں جا رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ وہ بھی گھر سے باہر نکلیں گی پھر تو گھر کون سنبھالے گا؟ پھر گھر تھوڑی رہے گا۔ میاں بیوی دونوں صبح نکلیں گے اور شام کو ایسے گھر میں ملیں گے جیسے ہوٹل میں، وہ بھی تھکی ہوئی یہ بھی تھکے ہوئے، بچے کون پالے گا، بچے پیدا کون کرے گا؟ وہی حساب ہوگا جو جاپان اور سوئٹزرلینڈ اور ان ملکوں کا ہوا ہے کہ فیملی سسٹم کی واٹ لگ گئی۔ کچھ ترقی تو کر لی سب نے، محنت کر کے ترقی تو کر لی، لیکن اس ترقی سے نیچر سے ہٹ گئے، وہ تباہ و برباد ہو گئے، خودکشیاں۔ اب وہاں کی خواتین سائنٹسٹ ہوتی ہیں، بڑھاپے میں جب ریٹائر ہوتی ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، 3 دن بعد لاشوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس گھر میں کوئی بڈھا مرا ہوا ہے۔ تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں اسلام نے کہہ دیا کہ عورت کا اصل جو مقام ہے وہ گھر کی 4 دیواری ہے۔ ہاں، ضرورت کے وقت نکلنا جائز ہے، تو یہ ضرورت حج کی بھی ہو سکتی ہے، اور ضرورت جو ہے کوئی خاتون بیچاری محتاج ہے تو ملازمت کی ضرورت ہو سکتی ہے ایسے موقع پہ جب کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس، یا وہ شعبے جن میں خواتین کی مدد کر سکتی ہیں، جیسے میڈیکل سائنس میں گائنی کا شعبہ خاص طور پر، اب وہاں تو خواتین ہی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ضرورت میں داخل ہے۔ اسی طرح کبھی کبھار تفریح کے لیے نکلنا، گھر میں رہتے آج کل گھر بھی بہت تنگ ہوتے ہیں، اور باپردہ عورتیں تو بیچاری بہت زیادہ اس ماحول میں گھٹن کا شکار ہوتی ہیں، تو تفریح کے لیے شوہر کے ساتھ یا کسی محرم کے ساتھ گھر سے باہر نکلنا وہ بھی ضرورت ہی میں داخل ہے۔ میں تو اسی وجہ سے دیندار لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو تمہاری عورتیں اگر پردہ کرتی ہیں تو ان کو اپنے ساتھ ٹریولنگ پہ لے جاؤ، کیونکہ وہ گھر میں رہنے والی عورتیں ہیں، وہ جاب نہیں کرتی، وہ بے پردہ پارکوں میں گھومتی نہیں ہیں۔ تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ ایسی خواتین کو تو زیادہ اپنے ساتھ سفر پہ لے کے جایا کرے، اس میں مرد بھی فتنے سے بچے گا اور ان کو بھی تھوڑی راحت ملے گی۔ تو یہ ضرورت کے مواقع ایک مستثنا ہے اس سے۔ یا گھر بہت تنگ ہے تو چھوٹے گھر ہوتے ہیں آج کل، واکنگ کا موقع نہیں ملتا، تو اس میں پارک میں پردے کے ساتھ ٹہلنے کے لیے جانا وہ بھی ضرورت میں داخل ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ نہیں کہ عورت کا گھر سے نکلنا علی الاطلاق حرام ہے، بتانا یہ مقصد ہے کہ اصل عورت کی ذمہ داری گھر کی 4 دیواری ہے، اس کو سنبھالنا ہے۔ یہ فطرت نے بھی اس کے ذمہ لگایا اور اسلام نے بھی، اور مردوں کی طرح گھر سے باہر گھومنا پھرنا رہنا یہ زمانے جاہلیت کی رسم ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس میں بھی خطاب نبی کی بیویوں کو ہے، لیکن امت کا اجماع ہے، علماء صلحاء کا، یہ حکم ہے تمام عورتوں کے لیے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں تمام عورتیں گھروں سے باہر نکلا کرتی تھیں، تو اللہ نے زمانے جاہلیت کی رسم کا گلا گھونٹا اس آیت میں۔ تو نبی کی بیویوں کے توسط سے حکم تمام عورتوں کے لیے ہی ہے، تبھی تو نبی نے خواتین سے خطاب کیا کہ ضرورت کے وقت اللہ نے تمہارے لیے نکلنے کو حلال قرار دیا۔ اس لیے یہ حکم سب عورتوں کا ہے کہ اصل میں عورت کی ذمہ داری قرار فی البیوت ہے، گھر میں رہنا، یہ عورت کا اصل وظیفہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ عورت کا اس میں سکون بھی ہے۔ آپ اس پہ ذمہ داریاں ڈالتے ہو نا گھر سے باہر کی، وہ کہتی تو ہے کہ مجھے سکون ملے، لیکن ملتا نہیں ہے سکون۔ عورت کا سکون گھر میں ہی ہے کہ گھر میں اس کی ذمہ داریاں پوری کی جائیں، وہ اپنے بچوں میں جیسے خوش ہوتی ہے ایسا دنیا کی کسی چیز میں خوش نہیں ہو سکتی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ۔ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ جماعت کی نماز 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے، لیکن اس میں بھی نبی نے حکم دیا کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ قرار فی البیوت کے حکم پر عمل ہو رہا ہے اس سے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور فرمایا نماز قائم کرو، وَأَطِيعْنَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، زکوٰۃ میں تمام صدقات و خیرات بھی آ گئے، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ وہ طریقہ ہے جس سے تم تقوی پر چلو گی۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ خاص تمہیں خطاب کر کے یہ احکام اس لیے بتا رہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، اے نبی کی بیویوں، نبی کے گھر والیوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو بالکل دور کر دے، یعنی گناہ کی ناپاکی، تمہیں پاک صاف بنا دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ہر طرح سے تمہیں پاک صاف کر دے، جسمانی گندگی سے بھی، روحانی گندگی سے بھی، ایک پاکیزہ گھر ہو جائے تمہارا۔
کتنی بڑی دلیل ہے، اہل بیت کا سب سے اولین مصداق نبی کی بیویاں ہیں، اور آج ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ نبی کی بیویاں تو اہل بیت میں ہیں ہی نہیں، تو یہ قرآن کی اس آیت کا انکار ہے۔ تو اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت میں سیدنا علی ابن ابی طالب بھی داخل ہیں، سیدہ فاطمہ بھی داخل ہیں، حسن و حسین بھی داخل ہیں، حضرت عباس بھی داخل ہیں، لیکن نبی کی بیویاں بھی داخل ہیں۔ تو قرآن نے ان کو اہل بیت سے تعبیر کیا، پورا کلام نبی کی ازواج سے چل رہا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور آپ یاد کرو ان آیتوں کو جو آپ کے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی اللہ کی آیات، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا بہت بڑا حصہ نبی کے گھر میں نازل ہوا ہے۔ تو جو آیات، اور پھر نبی ان آیات کو گھر میں تلاوت کیا کرتے تھے، کیونکہ کسی بھی مرد کا جو شادی شدہ آدمی ہوتا ہے اس کا ایک وقت کا ایک بہت بڑا حصہ اس کے گھر میں گزرتا ہے۔ تو جو تمہارے گھر میں نبی کی زبان سے تم اللہ کے آیات کو سنتی ہو، تلاوت کو سنتی ہو، اس کو یاد کرو تم، یعنی زبان سے بھی یاد کرو، یاد کر کے اور عمل سے بھی یاد کرو۔ والحکمہ، اور حکمت کی باتیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے علاوہ بھی تو بہت سارے ارشادات ہیں نا جو نبی اپنی زبان سے کہتے ہیں۔ یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث بھی حجت ہے۔ بہت سے جو منکرین حدیث ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن پر ہمیں چلنے کا حکم ہے، نبی کی باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے دیتے وہ۔ تو اللہ نے قرآنی آیات کے ساتھ حکمت کو الگ سے تذکرہ کیا ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ نبی کے احکامات۔ تو نبی جو تمہیں نصیحت کی باتیں کرتے ہیں گھر میں، اچھی باتیں جو ہمیں ملتا ہے حدیث میں کتنا کچھ، جو آپ نے اپنے گھر میں نصیحتیں کی، پھر امہات المومنین نے وہ ہمیں پہنچائیں، تو وہ جو حکمت کی باتیں اور اللہ کی آیات ہیں ان کو یاد رکھو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیر، اللہ باریک بین باخبر ہے۔ باریک بین کا مطلب دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے، چھوٹی چھوٹی معمولی خبریں بھی اللہ جانتا ہے۔ تو جس کا علم اتنا کامل ہو اس سے ڈرنا چاہیے، اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اور اس امید پر نیکی کرنی چاہیے کہ وہ کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ رکوع بھی الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، اور اس رکوع میں ہمیں پردے کے بہت احکام ملتے ہیں۔ آج خواتین کو اخلاق سکھائے جاتے ہیں، ایئر ہوسٹس کے دیکھیں نا کیسے خوبصورت اخلاق ہوتے ہیں، تو اس اخلاق پہ اس کو تنخواہ ملتی ہے، اجر نہیں ملتا۔ اجر جو ہے وہ اللہ نے عورت کے لیے نامحرم سے پردہ ہی رکھا ہے، نامحرم سے فری ہونے کی اس کو اجازت نہیں ہے، ریزرو رہے وہ، یہ اخلاقیات میں داخل نہیں ہے۔ تو ہاں آپ کے جو محرم ہیں یا آپ کا شوہر ہے ان سے عورت فری ہو، ان سے بے تکلف ہو سکتی ہے۔ تو مغربی سوسائٹی کا انجام دیکھ کے ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے۔ اور دوسرا ہمیں اہم حکم یہ پتہ چلا کہ بھئی عورت کے لیے اصل حکم یہ ہے کہ گھر میں قرار، عورت گھر والی، تو اس کا نام بھی دیکھیں گھر والی ہے۔ اہل بیت، بیت گھر کو کہتے ہیں نا، اللہ نے ان کو گھر والا کہا۔ لوگ کہتے ہیں نا میری گھر والی میکے گئی ہوئی ہے، تو گھر والی ہی کہنا چاہیے تاکہ اس کو پتہ چلے میں گھر میں رہنے والی مخلوق ہوں۔ شادی بھی ایسی خاتون سے کرنی چاہیے جو گھر میں رہنے والی ہو۔ آج لوگوں کو ایجوکیٹڈ لڑکیاں چاہیے، اور ایجوکیشن سے ان کا مقصد تعلیم نہیں ہوتا کہ پڑھی لکھی ہوگی، بلکہ مقصد جاب کروانی ہے ان سے۔ تو پھر طلاقوں کا ریشو بڑھ رہا ہے اسی بیس پہ۔ تو نکاح میں ترغیب اس عورت کو دیں جو گھر والی ہو، جو آپ کا گھر سنبھالے۔ شادی میں آپ پیغام بھیجتے ہوئے کہیں بھائی ہمیں گھر ہوم ہاؤس وائف چاہیے، ہمیں ہوم میکر چاہیے جو گھر کو سنبھالے۔ یہ فطرت ہے مرد کی، جو اچھے مردوں کی یہ فطرت ہے کہ وہ ان کو عورت گھر کے لیے چاہیے ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام بھی اللہ نے گھر والی رکھا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں حکم پتہ چلا۔ تیسری بات جو ہمیں پتہ چلی ان آیات میں وہ یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ اگر اس کا شوہر غریب ہے لیکن دیندار ہے تو اس کی غربت میں اس شوہر کے ساتھ گزارا کر لے، اس کا آخرت میں اس کو اجر ملے گا۔ آج بہت سے علماء ہم نے دیکھے ہیں بیچارے مالی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں، وہ نہیں بیویوں کو اس اسٹینڈرڈ کا کھلا سکتے، ان کی عورتیں ہر وقت تانے دے دے کے شوہروں کو مارتی رہتی ہیں۔ تو بھئی اگر کمپرومائز کر لیں گی تاکہ وہ دین کی خدمت اچھے طریقے سے کر سکیں، اس غربت میں گزارا کر لیں، تو اللہ آپ کو قیامت کے دن بہت بڑا اجر دے گا۔ اور اس میں مرد کو بھی ترغیب ہے کہ اگر بھائی تم عورت کے اسٹینڈرڈ کی زندگی اس کو نہیں دے سکتے تو زبردستی اس کو اپنے ساتھ گھسیٹنے کے بجائے بہتر ہے کہ اس کو طلاق کا آپشن دے دو، طلاق کا اختیار دے دو، تاکہ وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو کہیں اور نکاح کر سکے، اور روز کی جو گھر میں چکچک ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن یہ جب ہے جب مرد پھر برداشت بھی کر لے اس کو بعد میں، یعنی طلاق کے بعد ایسا نہ ہو وہ زنا کی طرف چلا جائے یا اتنا عشق ہو چکا اس کو کہ وہ پاگل ہی ہو جائے۔ ایسا بھی کیسز آتے ہیں کہ نارمل، بہرحال یہی مشورہ دیا جائے گا مرد کو نارمل کنڈیشن میں۔ بعض دفعہ مرد کو بے تحاشا محبت ہوتی ہے، وہ کسی قیمت پہ چھوڑنا گوارا نہیں کرتا، تو پھر ایسی صورت میں تو ظاہر ہے یہ نہیں مشورہ دیا جائے گا۔ اس کا بھی ہمیں حدیث سے ثبوت ملتا ہے کہ ایک صحابیہ تھی، ان کی زوجہ تو تھی، ان کے حرکتوں پر
یعنی ان کے اعمال پر صحابی کو اعتراض تھا، بہت معاملہ ان کا حد سے تجاوز کر گیا تھا. تو جب انہوں نے نبی کو بتایا تو نبی نے فرمایا ان کو طلاق دے دو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. تو پھر آپ نے فرمایا اذن فامسکھا، پھر ٹھیک ہے طلاق مت دو، رکھو. تو یہ کچھ احکام تھے. اور یہ بھی ایک فقہی حکم ہمیں اس رکوع میں پتہ چلا کہ طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے، کیونکہ مرد اگر بیوی کو طلاق کا اختیار دے گا تو اس کے پاس آ رہا ہے، جب تک نہیں دے گا تو اس کے پاس نہیں جا رہا. اس لیے میں بار بار یہ مسئلہ بتاتا ہوں کہ جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا وہ. اور یہ بھی پتہ چلا کہ جیسے مرد کے پاس طلاق کا اختیار ہے، اگر وہ بیوی کو طلاق کا اختیار دے دیتا ہے تو بیوی کے پاس بھی طلاق کا اختیار چلا جاتا ہے. اچھا، اس میں طلاق کا اختیار یہ نہیں جاتا کہ بیوی شوہر کو طلاق دے سکتی ہے، نہ، شوہر کو طلاق بیوی کسی صورت میں نہیں دے سکتی. بیوی اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے شوہر اگر اختیار دے دے. تو یہ جو نکاح نامے میں لکھا ہوتا ہے نا کہ کیا بیوی کو شوہر طلاق کا اختیار دیا گیا ہے، تو خوب سمجھ لیں نکاح نامے میں اگر کسی نے سائن کر دیا نا کہ میں نے بیوی کو بھی طلاق کا اختیار دیا تو اس سے طلاق کا اختیار نہیں جائے گا، کیونکہ نکاح نامہ فل کیا جاتا ہے شادی سے پہلے، اور شادی سے پہلے ہی اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق کا رائٹ دے دے تو وہ رائٹ اس کے پاس نہیں جاتا بیوی کے پاس. خوب سمجھ لیں. تو یہ نکاح کے بعد دے گا تو ہوگا اختیار، یا ایجاب و قبول میں یہ اختیار بڑھا دیا جائے. جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اس عورت سے نکاح کیا، قاضی کہے کہ میں نے تمہارے اس عورت سے نکاح کیا اس شرط کے ساتھ کہ اس کے پاس بھی طلاق کا حق ہوگا، تو شوہر کہے ہاں میں نے قبول کیا تو حق جائے گا. پہلے اگر رائٹ دے دیا نکاح سے پہلے ہی تو اس کا، کیونکہ نکاح نامہ تو پہلے ہی فل کر لیا جاتا ہے نا، تو اس میں کوئی رائٹ وائٹ نہیں جائے گا. یہ خوب سمجھ لیں. تو اگر بیوی کو طلاق کا اختیار دیا جائے تو یا تو ایجاب و قبول میں الفاظ بڑھائے جائیں، یا نکاح کے بعد شوہر کہے کہ جیسے میرے پاس طلاق کا اختیار ہے میں تمہیں بھی دے رہا ہوں. پھر وہ اختیار محدود بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی اس کو وقت کے ساتھ مقید بھی کیا جا سکتا ہے، اور قیامت تک کے لیے بھی اختیار دیا جا سکتا ہے، اور کسی شرط کے ساتھ معلق بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے ہندوستان میں جب عورتوں پہ بہت ظلم ہو رہا تھا تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے یہ تحریک چلائی تھی کہ بھئی خواتین پہ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے، تو نکاح میں جو ہے نا طلاق کی شرط بڑھا دی جائے. یعنی کسی شخص کو یہ خطرہ ہو، ہر ایک کے لیے نہیں تھا، یہ اس سے تو فیملی سسٹم تباہ ہونے کا خطرہ ہے، لیکن جہاں یہ خطرہ ہو نا کہ داماد بعد میں کہیں بہت زیادہ ظلم نہ کرے، تو پھر یہ یوں کہہ دیا جائے کہ بھئی ہم نے آپ کا نکاح اس خاتون کے ساتھ اس شرط پہ کیا کہ اس خاتون کو طلاق کا اختیار ہوگا، لیکن اس اختیار کو معلق کر دیا جائے کہ یہ اختیار اس وقت ہوگا کہ اس لڑکی کے خاندان کے دو مرد یہ سمجھتے ہوں کہ اس پر واقعی ظلم ہو رہا ہے، اور اس ظلم کا تلافی اب اسی طرح سے ہو سکتی ہے کہ اس عورت کو طلاق دے دی جائے. کیونکہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ عورت کے مزاج میں جلد بازی ہے، تھوڑا سی مرد کی طرف سے زیادتی ہوگی دھڑ سے طلاق واقع نہ کر لے، پھر بعد میں پچھتاتی پھرے گی، برداشت کم ہے اس میں. تو اس لیے فرمایا کہ اس کو طلاق کا معلق اختیار جو دیا جائے نا، طلاق کا اختیار جو ہے اس کو معلق کر دیا جائے کہ دلہن کے جو ہے نا خاندان کے دو مرد یہ سمجھتے ہوں، ماموں چچا مثال کے طور پر، یا ابا اور چچا یہ سمجھتے ہوں کہ بھئی ہماری بچی پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ، اور یہ اب یہ داماد سدھرنے کا نام بھی نہیں لے رہا، تو اب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب یہ وہ اسٹیج ہے کہ اس میں اگر طلاق واقع کر دی جائے تو یہی ہمارے پاس آپشن ہے. تو یعنی خاندان کے دو مرد اس پہ راضی ہوں تو پھر دلہن اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہے، یعنی اس طرح سے اس کو باؤنڈ کیا جا سکتا ہے. تو یہ آپشن ہے اسلام نے دیا ہے، یہ آپشن استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں ضرورت ہو، جہاں ضرورت نہ ہو پھر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر اس طرح سے آج کل خواتین ویسے ہی لبرل ہیں، ذرا سی بات پہ عدالتوں سے خلع لے رہی ہیں، تو ایک طلاق کا دھندا کھل جائے گا. جہاں خطرہ ہو یا کسی قوم کے بارے میں ہو کہ اس قوم میں عورتوں پہ ظلم بہت ہوتا ہے، جیسے گاؤں دیہاتوں میں، بعض گاؤں دیہات ایسے ہیں جہاں بہت ظلم ہوتا ہے، بے تحاشا مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں، 10 سال کے لیے ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں. تو اس میں ایسا اختیار لگانے میں، یا آپ کو ڈر ہے اپنے داماد کے بارے میں کہ یہ اجنبی جگہ شادی ہو رہی ہے، تو وہاں پھر طلاق کا ایک یعنی آپشن دیا جا سکتا ہے. آپشن میں نے بتایا محدود وقت کے لیے بھی کہ بھئی طلاق کا رائٹ ہے 1 مہینے کے لیے یا 1 سال کے لیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی 1 سال تک حق ہے تمہارے پاس، 1 سال کے بعد یہ حق ختم ہو جائے گا. اور معلق بھی کیا جا سکتا ہے کہ بھئی طلاق کا حق تمہارے پاس ہے بشرطے کہ تمہارے خاندان کے 2 افراد اس پہ راضی ہوں، یا یہ کہ کوئی بھی شرط لگائی جا سکتی ہے، وہ تو خود ہی وہ فیصلہ کریں گے خاندان کے بڑوں کو بیچ میں ڈال کے. لیکن اگر کوئی یعنی شوہر نے ویسے ہی اختیار دے دیا بغیر کسی شرط کے اور کوئی ٹائم کے بغیر، یعنی مجلس میں بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو کہہ دیا کہ تمہیں طلاق کا اختیار ہے، تم چاہو تو دے دو، تو پھر خوب سمجھ لیں اس مجلس کے ساتھ خاص ہوتا ہے. مجلس برخاست ہو گئی تو وہ ختم ہو جائے گا.
ہاں شوہر اگر کہ ہمیشہ کے لیے تو پھر ہمیشہ کے لیے رہے گا, یا کوئی ٹائم مینشن کر دے تو اس ٹائم تک کے لیے. اگر اسی مجلس میں اختیار دیا ہے نا تو پھر اسی مجلس کے ساتھ خاص رہے گا.